हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शैतान रांदे दरगाह हुआ तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फिर भी कुछ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। आज एक बहुत बड़ा मसला इन आयतों से हल हो गया। बहुत से लोग ये जुमला कहते हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी फरियाद को सुनता नहीं। और बाज़ औक़ात जो लोग बुतों के आगे सजदा करते हैं, दरख्तों के आगे सजदा करते हैं, कब्रों पे सजदा करते हैं, गैरुल्लाह को सजदा करते हैं, जब भी उनसे सवाल किया जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो ये जुमला कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता लेकिन इनकी सुनता है और हम इन तक अपनी फरियाद पहुंचाते हैं। ये जुमला आपने सुना होगा, ऐसे होता है या नहीं होता? कहने वाला यही कहता है। अच्छा, मैंने मुसलमान छोड़ के हिंदुओं से भी मंदिरों में जाके मैंने पूछा, बुद्धिस्ट से मैंने उनके मंदिरों में जाके पूछा, और ईसाई बड़े बड़े पादरियों से मैंने पूछा, बिशप उनके थे उनसे पूछा, हर मज़हब वाले से पूछा, फिर मुसलमानों से भी यही पूछा। जो मुसलमान भी अकीदे शिर्क के अंदर मुब्तला है, जब उससे कहा जाता है वो भी यही जुमला कहता है, जी अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी बात को रद्द नहीं करता। अब ये जुमला अल्लाह ने इन आयात में हल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? तुम जितने गुनाहगार हो, जितने भी बदकार हो, जितने भी खताकार हो, शैतान से ज़्यादा गलत तो नहीं हो सकते। शैतान से बुरा तो इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़ा लईन शैतान है, रजीम शैतान है, लानती शैतान है। जब अल्लाह का गज़ब था, अल्लाह गुस्से में था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हालत गज़ब में शैतान को कहते हैं फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरी जन्नत से, तू मलऊन है और रोज़े क़यामत तक मलऊन रहेगा। अब पता ये चला कि अल्लाह ने उसे मलऊन कर दिया तो अब वो क़यामत की सुबह तक मलऊन रहेगा। अब उसे पता है कि मैं मलऊन होने से निकल नहीं सकता। अल्लाह गुस्से में है, शैतान मलऊन खड़ा है, और उस वक़्त वो अल्लाह के हुजूर दुआ करता है। उस वक़्त अल्लाह से मांगता है। क्या मांगता है? कोई आम चीज़ नहीं मांगता, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगता। अल्लाह से कहता है क़ाल रब्बी क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। पहले फरमाया क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। शैतान उस लानत की फटकार की हालत में अल्लाह के गज़ब को सामने देखकर फिर भी अल्लाह से मांग रहा है, और अल्लाह से क्या कहता है? रब्बी फ़अन्ज़िरनी, ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे। तू जन्नत से तो निकाल रहा है, आसमानों से निकाल रहा है, लेकिन मुझे अब मोहलत देना। कितनी? इला यौमि युबअसून, क़यामत की सुबह तक मुझे ज़िंदगी दे दे, क़यामत की सुबह तक मुझे मोहलत दे दे, मैं क़यामत की सुबह तक जिंदा रहूं और मुझे मौत ना आए। मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी, इतनी लंबी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह गुस्से में, गज़ब में भी उसकी फरियाद सुन रहा है और जवाब दे रहा है क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ मैं तुम्हें क़यामत की सुबह तक मोहलत देता हूँ, मैं तुझे मोहलत देता हूँ। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, उस वक़्त मालूम के दिन तक जिसे क़यामत कहा जाता है। गज़ब में भी अल्लाह उसकी सुनता है, गज़ब में भी अल्लाह उसकी फरियाद रसी करता है। तो उम्मत मुहम्मदिया का ये फ़र्द जो सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, और जितना भी गुनाहगार है लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम का भी उम्मती है, और अल्लाह फरमाते हैं मैं इससे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसकी नहीं सुनेगा, इसकी दुआ रद्द कर देगा और इस पे अपना दरवाज़ा बंद कर देगा। अल्लाह ने अपना दरवाज़ा किसी पर बंद नहीं किया, चाहे 100 साल कुफर करे, शिर्क करे, बुतों को सजदा करे, 100 साल, 70 साल, या सनम कहने वाला
جب زبان کے لڑکنے سے یا صنم سے یا سمت میں غلطی سے آ جاتا ہے تو اللہ ایک دم کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے تو غلطی سے کہا یا سمت یا صنم کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا 70 سال اس نے بت کو پکارا، جواب نہیں آیا، میں بھی جواب نہیں دوں گا تو یہ مجھے بھی یہ سمجھے گا کہ میرا اللہ سنتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ ہمیں کسی کے ذریعے اللہ تک پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ نحن اقرب 10 صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ اتنا دور ہے تو ہم چیخ کے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو لفظ ہے یسألونک، اس کے بعد لفظ قل لازمی استعمال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے، قل آپ یوں کہہ دیجئے۔ 17 مرتبہ یہ آیا ہے، 17 سوالات پوری زندگی میں صحابہ نے کیے، وہ قرآن کی زینت بن گئے۔ صحابہ حضور سے سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے اور ادب مانے ہوتا تھا۔ یہاں لوگ بے دریغ جو ہے بے ادبی سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں بعض کا ہوتا ہی نہیں۔ اب تو ایسا جدید دور آ گیا کہ لوگ واٹس ایپ پہ اجازتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں یہ کر دیں۔ اتنی کوئی قدر اور طلب اور جستجو یہ چیزیں ختم ہو گئی تقریباً۔ تو اب آپ دیکھیے صحابہ نے 17 سوالات کیے، قرآن میں زینت بنے۔ یسألونک عن الانفال، قل آگے قل کا لفظ ہے، یسألونک عن الاہلہ آگے قل، میرے پیغمبر آپ بتائیے ان کو، قل کہہ کے اللہ نے کہا۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے یسألونہ کی طرح، اس میں اللہ نے لفظ قل استعمال نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ دور ہے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب یہ میرے بندے سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بارے میں، سألک آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، قل فإنی قریب ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے لفظ قل استعمال نہیں کیا بلکہ صاف ڈائریکٹ کہا فإنی قریب، ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بولتے ہیں، ان کے کان بعد میں سنتے ہیں، ان کی شاخ کی طرح میں اتنا قریب ہوں کہ میں پہلے سن لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہیں میں وہ بھی سن لیتا ہوں، یہ دلوں میں جو چیز لاتے ہیں علیم بذات الصدور، مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ اتنا سننے والا، دل میں بھی توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہے، دل میں بھی استغفار کرنے والے کو اپنے ذات کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے متعلق کہنا جی ہماری سنتا نہیں، ہم اس لیے جا کے ان کی قبروں پہ طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جھکتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے یہ کرتے ہیں۔ یہی کام ہندو کرتا ہے، یہی کام بدھسٹ کرتا ہے، یہی کام تثلیث کا عقیدے والا کرتا ہے۔ تو مسلمان کو عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے یہاں کیا فرمایا، جو آخری لفظ ہے، شیطان نے اللہ سے ایک جملہ کہا، اللہ میں اتنا عابد تھا، اتنا زاہد تھا، اتنا میرا مقام تھا، دیکھیں فرشتوں کو یوں درس دیتا تھا جیسے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، اور اس کے سامنے کون بیٹھتے تھے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ بڑے بڑے فرشتے۔ اور شیطان جن ہو کر فرشتہ نہیں تھا، لیکن درس کن کو دیتا تھا؟ فرشتوں کو۔ اللہ نے اس کو مقام اتنا دیا تھا، اور اس کو یہ مقام چھینا گیا کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا، تو اللہ نے جب اسے ملعون کر دیا تو اس وقت اس نے اللہ سے کہا کہ قال ربی، اے میرے اللہ۔ پھر بھی اللہ کو دیکھیں نا، رب کہی جا رہا ہے، بار بار رب کہہ رہا ہے، یعنی مانتا ہے اللہ کو، جیسے آج مسلمان کہتا ہے میں مانتا ہوں حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور کی نہیں مانتا نا۔ اس نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کی، جیسے آج مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی باتوں کو، شیطان بھی دیکھیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ بار بار اللہ کو جب مخاطب کرتا ہے تو رب کہہ کے مخاطب کرتا ہے، یعنی مانتا ہے کہ اللہ ہے، مانتا ہے کہ اللہ رب ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ کلمہ پڑھ کے بھی جو حضور اور اللہ کے حکم کو نہ مانے تو پھر اس میں اور شیطان میں کوئی فرق ہے؟ اصل تو ماننا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا کہ میں جی اطاعت کرنا ہوتا ہے، اصل کہ میں جی مانتا ہوں، مجھے دین کا سارا پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے شریعت کا سارا پتہ ہے، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے، تو شیطان نے تم سے زیادہ پڑھا ہے۔ تم دلائل جتنے بھی دو، اصل بتاؤ تم نے عمل کتنا کیا ہے،
پریکٹیکلی کتنا ہے؟ تو اب شیطان کہہ رہا ہے قال ربی، اے میرے اللہ، بما اغویتنی، مجھے جو راندہ درگاہ ہوا نا، مجھے بٹکایا گیا، میں گمراہ ہوا ان بنی آدم کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، میں اب بدلہ لوں گا۔ کیا بدلہ؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اسے خوبصورت کر کے بتاؤں گا زمین میں گناہ، معصیت۔ بنی آدم گناہ کو خوبصورت سمجھ کے کرے گا، اسے دل کو پسند لگیں گے گناہ، اور میں اتنے خوبصورت کر کے مزین کر کے اس کے سامنے لاؤں گا کہ وہ خود بخود گناہ کی طرف جائے گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو، اجمعین، میں ان سب کو اسی طرح اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا جیسے میں گمراہ ہو گیا ان کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا الا عباد، خود ہی کہتا ہے پھر الا عبادک، مگر تیرے جو بندے ہیں نا میرے اللہ، تیرے جو بندے ہیں، منہم المخلصین، جو بندوں میں بھی مخلص ہیں، اخلاص والے، جو ستھرے لوگ، وہ بچ جائیں گے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے سے ہیں، یہ تھوڑے لوگ تو بچ جائیں گے، باقی سارے ہانکے جائیں گے دوزخ کی طرف، میں سب کو ہانک لوں گا، سب کو گمراہ کر لوں گا۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ باطل ہے، اتنی بڑی تعداد، آج دنیا میں آپ دیکھیں 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب میں صرف 5 ارب کافر ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب کافر ہیں۔ اب 2 ارب مسلمانوں میں بھی کتنے نمازی ہیں، کتنے دین کو سمجھنے والے ہیں، کتنے قرآن و سنت کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ آپ خود انگلیوں پہ گنیں۔ اور پھر آپ ان میں سے بھی دیکھیں کہ کتنے ہیں جو 100% گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہیں، وہ نمازیوں میں بھی، وہ بھی انگلیوں پہ گننے۔ تو آپ دیکھیں قلیل جہنم میں جانے والے ہیں یا کثیر؟ جمہوریت اسی کا نام ہے نا کہ زیادہ لوگوں کے پیچھے چلو، جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو پھر ہمیں جمہوری نظام کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے جمہوری نظام ہی شیطان کا ہے، رحمان کا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی وہ ملک ترقی نہیں کرتا جہاں جمہوریت ہوتی ہے، چونکہ کثیر تعداد تو دنیا میں ابھی دوزخ میں جا رہی ہے، تو ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں۔ کثیر تعداد تو بتوں کے آگے سجدہ کرتی ہے، کثیر تعداد تو قبروں پہ سجدہ کر رہی ہے، درختوں کو سجدہ کر رہی ہے، چوہوں بلیوں کو سجدہ کر رہی ہے۔ ہم قلیل کو دیکھیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، ہمیشہ زیادہ کو دیکھ کے نہیں چلنا کہ زیادہ طبقہ ادھر جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اور یہ بات یہاں پتہ چل گئی کہ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، کسی کی بات کو رد نہیں کرتا، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ یہاں مانگنے والے ہم بنے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا۔ اب مانگے کیسے، کل کی آیات میں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب